अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। आप इस वक्त देख रहे हैं फैसलाबाद रंग HD और प्रोग्राम का नाम है टॉप क्वेश्चन। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नूर। आजकल एक बहुत ही हॉट इशू जो है वो पूरे पाकिस्तान में बढ़ के पूरी दुनिया में जो है वो चल रहा है, उसके ऊपर बहस भी हो रही है और उसके ऊपर बहुत से लोग फ़िक्रमंद भी हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसका सद्देबाब क्या होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं फ़लस्तीन के इशू के बारे में बात करना चाहूँगा। आज का हमारा टॉप क्वेश्चन में वो है फ़लस्तीन का इशू। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स और कुछ हक़ाइक़ आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि असल में ये फ़लस्तीन का इशू कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। तो नाज़रीन, 1917 में जब बरतानवी जो राज था वो पूरी दुनिया पर मुसल्लत था और उनके बकौल कि सल्तनत बरतानिया में कभी सूरज ग़ुरूब नहीं होता था, तो उस वक्त वो एक बहुत अपने आप को ताकतवर और प्राउड जो थी वो मुमलकत समझते थे और उनके नज़दीक पूरी दुनिया के ममालिक जो थे वो ऐसे ही थे कि जैसे उनके महकूम हों, और जो नहीं थे वो उनको महकूम बनाना चाहते थे। तो ये बात स्टार्ट होती है 1917 में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ हक़ाइक़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 1917 में फ़लस्तीन की टोटल आबादी में यहूदियों की जो तादाद थी वो सिर्फ़ 7% थी। जी हाँ, बिल्कुल 7, यानी कि 7% थी। ईसाई वहाँ पर 10.5% थे और मुसलमानों की आबादी 82%, 82% से ज़्यादा थी। ये हक़ाइक़ इसलिए बताना ज़रूरी है कि फ़लस्तीन जहाँ पर अक्सरियत जिसकी होती है वो उसी की जगह और उसी की ममलकत जो है वो उसी का मुल्क तसव्वुर होता है। यहाँ पर कुछ लोग ये कहते सुने गए हैं कि जी ये ईसाई, यहूदियों और मुसलमानों की मुश्तरका एक मुक़द्दस जगह है। ये मानते हैं कि ये उनके लिए, तीनों के लिए एक यकसां तौर पर उनके लिए, तीनों के लिए जो है वो एहतराम की जगह है। मगर अगर ये कहें कि ये तीनों मुश्तरका यहाँ पर थे तो ये बात कतन गलत है। जो कि मैंने फिगर आपको बताई कि सिर्फ़ 7% यहूदी यहाँ पर मौजूद थे और मुसलमानों की आबादी 82% से भी ज़्यादा थी। तो सबसे पहले ये जो मैं इसको फितना कहूँगा, ये जो फितना स्टार्ट हुआ, ये लॉर्ड आर्थर ब्लोगर, ये सल्तनत बरतानिया के जो थे वज़ीर ख़ारजा, फ़ॉरेन मिनिस्टर थे। इन्होंने एक बहुत ही अहम और ताकतवर सहूनी लीडर वॉल्टर थैशील्ड को एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि सल्तनत बरतानिया ये चाहती है और उनका जो है वो उनके मस्बत ख़यालात हैं कि यहूदियों की वहाँ पर एक रियासत होना चाहिए। यहाँ से इस ख़त से इब्तदा होती है इसराइल के जो यहाँ पर ये आजकल जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की इलामत बनी हुई है इसराइल, यहाँ से ये इसका आगाज़ होता है। इससे पहले फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया के अंडर था और इसको कंट्रोल जो थे मुसलमानों की सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर थे। गो उस वक्त हमारे मुसलमान लीडर इतने पावरफुल और इतने जो थे वो मुसलमानियत के लिहाज से वो उनका ज़रा किरदार थोड़ा सा मशकूक भी था, मगर फिर भी वो मुसलमान ममालिक के लिए और मुसलमान आबादी के लिए बहुत अहमियत इख्तियार करते थे। तो सबसे पहले नवंबर 1947 में एक करारदाद यहाँ पेश की गई कि इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे चलूँगा। 1917 से ही बरतानिया ने ख़ास तौर पर पूरी दुनिया से यहूदियों की आबादकारी शुरू कर दी फ़लस्तीन में एक प्लानिंग के तहत, जो कि पहले याद रहे कि सिर्फ़ 7% थी, 7% थी।
اور اس 7% کو بڑھانے کے لیے پوری دنیا سے، برطانیہ سے اور دوسرے یورپی ممالک سے جہاں جہاں پر یہودی تھے ان کو موٹیویٹ کیا گیا اور ان کو فلسطین میں آباد کیا گیا اور ان کی تعداد وہاں پر بڑھائی گئی، اور یہ شو کیا گیا کہ یہاں فلسطین بھی اتنے ہی حقدار ہیں جتنے مسلمان ہیں، حالانکہ پھر میں بتاتا چلوں 7% اور 82% میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 1947 میں قرارداد پیش کی گئی اقوام متحدہ میں، اس ریزولیشن کے مطابق یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہاں پر 3 جو مختلف جو ہماری کمیونٹیز ہیں، مسلمان، کرسچین اور یہودی، یہ یہاں پر آباد ہے۔ تو کیونکہ کرسچینز کے بہت سارے ممالک ہیں تو یہاں سے یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ملک جو ہے وہ یہاں پر قائم ہونا چاہیے، اور جو بیسک مسجد اقصیٰ کا مقام ہے وہ انٹرنیشنل کنٹرول یعنی اقوام متحدہ کے انڈر رہے گا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کہ ایک لالی پاپ دیا جا رہا تھا مسلمانوں کو، اور دوسری جو امن پسند مملکتیں تھیں ان کو یہ لالی پاپ دیا جا رہا تھا کہ یہ پرامن ہوگا۔ اور یہاں خط میں جو اس نے جو لارڈ آرتھر جو تھے انہوں نے خط کے اینڈ میں یہ بھی لکھا کہ یاد رہے کہ جو غیر یہودی یہاں پر مذاہب ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا اور ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ وہ لالی پاپ تھا جو پوری دنیا کے لیے تھا، مگر ان کے عزائم پہلے دن سے یہی تھے کہ یہودیوں کو آباد کیا جائے، ان کے لیے ایک علیحدہ سے ریاست قائم کی جائے اور اس کو آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا جائے۔ یہاں پر مسلم جو عرب ممالک تھے انہوں نے اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ اس کو ریفیوز کیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، مگر کیونکہ اس وقت برطانیہ جو تھا وہ بدمست ہاتھی کی طرح بہت اپنے طاقت کے نشے میں تھا، تو انہوں نے کسی کی نہ سنی، یہاں یہودی جو تھے وہ آباد کرنا شروع کر دیے، اور 1948 میں باقاعدہ اس کا جو تھا وہ اس کا اعلان کر دیا گیا کہ یہ جو فلسطین میں اسرائیلی ریاست قائم کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں قائد اعظم نے اور اس کے بعد تمام لیڈران نے اور سٹل ابھی تک اسرائیل کی جو ریاست ہے اس کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے وہ ناجائز ریاست ہے جس کا مسلمانوں کے اوپر ظلم کر کے جس کو بنایا گیا ہے۔ یہاں پر یہودیوں کے ایک اور مورخ جو ہیں وہ خود لکھتے ہیں کہ 34 مقامات پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، یعنی یہ ایک پری پلان تھا، یہ اچانک نہیں ہوا کہ یہودی اچانک وہاں رہنا شروع ہو گئے اور فلسطین کی جنگ شروع ہو گئی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ باقاعدہ ایک پلان تھا اور اس پلان کو ایک سکرپٹ لکھا گیا اور اس ڈرامے کو پورا جو تھا اس کی ڈائریکشن دے کر اس کو باقاعدہ اس کو فلمایا گیا، اور یہودیوں کو وہاں آبادکاری ان کی کرنے کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے گئے۔ 34 مقامات پر سرعام لاکھوں مسلمان جو تھے ان کو شہید کیا گیا، اور بقیہ مسلمان جو تھے وہ اپنی جان بچا کر اردن اور دوسرے قریبی ممالک جو ہیں وہاں پر مہاجرین کی زندگی ابھی تک جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ جب اسرائیل اناؤنس کیا گیا کہ یہ جگہ جو ہے یہاں پر اسرائیل ہوگا، جب ان کے پیر وہاں پر ان کے مضبوط کر دیے گئے، خاص طور پر اس وقت برطانیہ اور بعد میں امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک نے ان کو پوری مالی اور اس کے بعد جو ہے ان کو ٹیکنالوجی، اسلحہ اور جو بھی ان کو جنگی سپورٹس ہو سکتی تھی وہ ان کو جنگی جو ان کو امداد فراہم کی، اور ان کو ایک طاقتور ملک کے طور پر یہاں پر ان کو بنایا گیا تاکہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر سکیں۔ یہاں پر ہوا یہ کہ اسرائیل میں یہودیوں نے آہستہ آہستہ، اصل مسئلہ جب زیادہ بڑھا کہ انہوں نے اپنی جو حدود تھی ان سے تجاوز کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے فلسطین کے جو مسلمان تھے
ان کی آبادیوں کو، گاؤں کو مسمار کرنا شروع کر دیا اور اپنی اسرائیل کی سرحدوں کو پھیلانا شروع کر دیا۔ تو اب اس وقت موجودہ صورتحال میں ہمارے حکمرانوں کو اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم ہر جگہ پر ہمیں اسرائیل کی مخالفت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر اپنی صفوں میں ہمیں اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ یہاں پر کوئی بھی سیکٹ جو ہمارے مسلک ہیں اس کو چھوڑ کر ہمیں ایک مسلمان اور ایک پاکستان ہو کر ہمیں اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف ایک آواز ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہم کہاں سے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ایک عام آدمی کی حیثیت سے ہم کیسے حصہ لے سکتے ہیں اس جنگ میں؟ ہم یہ سکرین کے اوپر ہم آپ کو کچھ پروڈکٹس دکھائیں گے، ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ جی ہاں بالکل، یہ پروڈکٹس جو ہیں، ان پروڈکٹس جو ہے ان کو ہمیں استعمال، اس کے آلٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہیں، ہماری پاکستان کی مصنوعات موجود ہیں۔ ہمیں یہی وہ پیسہ کما کر یہیں سے اسلحہ خرید کر اور ہمارے ہی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے ان کی معاشی طور پر ان کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو کہ آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ابھی ہمارے کچھ اسلامی ممالک جن میں پاکستان اس کو لیڈ کر رہے ہیں، سر فہرست ہے، وہ اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس میں ترکی بھی شامل ہیں، سوڈان بھی شامل ہیں۔ تو حکومت پاکستان کو کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ظالم آدمی جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی بہت ڈرپوک ہوتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو یہاں پر، تمام ممالک کو آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ تمام مسلمان مل کر اگر صرف اور صرف ایک سلوگن، ایک نعرہ لگا دیں کہ ہم اس ڈیٹ تک اگر اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم و ستم بند نہ کیے تو ہماری مسلم جو فوج ہے، ہمارے مسلمان ممالک اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، تو ود ان آرز، ناٹ ڈیز کی بات کروں، ود ان آرز جو اسرائیل ہے وہ اپنی پیش قدمی اور اپنا ظلم جو ہے وہ روک دے گا۔ صرف اس ایک سٹیپ لینے سے اسرائیل کی پیش قدمی رک جائے گی۔ اگر وہ نہیں مانتا تو ہم آخری حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ ایک پوری دنیا میں ایک واحد اسرائیل، ایک ایسی نام نہاد سو کالڈ جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، وہ ایک ریاست جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جس نے نہ ہی ایٹمی دھماکے کیے ہیں، نہ ہی ریسرچ کیا، اور وہ ایٹمی طاقت ہے۔ اس کا مطلب اس کے پیچھے برطانیہ، امریکہ کی فل سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ تو پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان بننے کی ایک بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ یہودیوں کو روکا جائے اور مسلمان جو فلسطین کے ہیں ان کی داد رسی کی جائے۔ تو میں یہاں پر اپنے اس پروگرام کا اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اپنی حکومت سے یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے مسلمانوں کے لیے بڑے اقدام اٹھائیں۔ ساری قوم آپ کے ساتھ ہے، سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک امریکہ میں ایک کرسچین ایک پولیس کے گھٹنے کے نیچے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر تو پوری دنیا میں موم بتی مافیا جو ہے وہ اس کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہماری سینکڑوں بچیاں، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا کہ ہماری جو مسلمان لڑکیاں ہیں ان کو ان کے چہروں پہ گھٹنے رکھ کر کس طرح ان کو شہید کیا گیا۔ ایک بچے کی موجودگی میں اس کی ماں کو اس کے سر پہ گولیاں مار کر اس کو شہید کیا گیا۔ کہاں ہے مغربی میڈیا؟ کہاں پر ہے ان کی موم بتی مافیا؟ کہاں ہے پاکستان کی موم بتی مافیا جو کہ چھوٹے چھوٹے پاکستان کے مسائل کو، نام نہاد مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں؟ آپ کو کہیں نظر آ رہے؟ کہیں نظر نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہ سارے کے سارے یہ پیڈ ہیں اور یہ ملے ہوئے ہیں۔ پاکستانی حکومت کو کچھ بولڈ اقدامات اٹھانے چاہیے، اور ہم آپ کو پوری پاکستانی قوم کی طرف سے ہم اپنے حکومت کے جو پرائم منسٹر ہیں، ہمارے جو عہدیداران ہیں، ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے۔